अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी का तकरीबन आगाज हो चुका है। कल के हलीफ आज के हरीफ बनते हमें नजर आ रहे हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को वतन वापसी के बाद अब बाकायदा तौर पर अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज आज से कर दिया है। वो जल्द सुनने में आ रहा है कि मुल्क भर का दौरा भी करेंगे और सियासी जमातों के उनकी जो हलीफ जमातें हैं उन कायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। इलेक्शन के तारीख के ऐलान से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान काफ़ी तलखी पैदा हो गई थी, जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़्यादा थी। लफ्जी गोलाबारी शुरू हो चुकी थी, अब उसमें कुछ तेज़ी आई है। नून लीग के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और साबिक जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोए। एक तरफ पीपल्स पार्टी इंतखाबात में क्लीन स्वीप का दावा कर रही है और दूसरी जानिब वो रो भी रहे हैं। नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है, इसलिए ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है, जो आप समझते हैं क्या। अभी मैं प्रेस टॉक देख रही थी, मेरे भाई हैं शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार। आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने एक बयान में दावा किया था कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर आएगा। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने मरियम औरंगजेब के आज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन की बात से मुस्लिम लीग नून को क्यों पसीने आ जाते हैं। हमेशा कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, और हमारा जहाँ पर एतराज होगा हम वहाँ पर बात करेंगे। हमने तो पहले दिन से कहा था कि टाइम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये कह रहे थे कि नहीं फरवरी में इलेक्शन हो, जनवरी में इलेक्शन हो। इलेक्शन से भागने का बहाना तो हम नहीं ढूंढ रहे थे, यही लोग ढूंढ रहे थे। और आज भी ये लोग जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इनको पसीने आ जाते हैं। अगर लाहौर का इतना कामयाब जलसा था तो फिर इन्होंने लाहौर में इलेक्शन की बात क्यों नहीं की। ये तो थी दोनों बड़ी पार्टियों में अभी तक जो लफ्जी गोलाबारी चल रही है। दूसरी जानिब सियासी जमातों में इत्तेहाद की बातें भी शुरू हो गई हैं और मुख्तलिफ जमातों के दरमियान राब्तों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आज भी मफरूज़ों का लेकिन बाजार भी गर्म है। मरकज़ और पंजाब में नून लीग भारी मैंडेट से कामयाब होती नज़र आ रही है, ये बात तवातुर से की जा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी और JUI और साथ में तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि इन बातों का मकसद ये है कि नून लीग को जो है उनकी डील हो चुकी है और उन्हें बतौर विनिंग पार्टी ऑलरेडी पोर्ट्रे किया जा रहा है। अब सिंध के हवाले से नून लीग जो है GDA, JUI, फे, आज़ाद और MQM के साथ इत्तेहादी एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ दौरे सिंध के दौरान दोनों जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। आज भी उन्होंने साबिक DG FIA जो हैं बशीर मेमन साहब, जो कि सिंध में एक असर रसूख रखते हैं, आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी दरमियान आज टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें नवाज शरीफ साहब की जानिब से MQM के वफ्द को मुलाकात की दावत दी गई, जो कि कबूल कर ली गई है। और MQM का वफ्द डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल पर मुश्तमिल होगा। कल वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और ज़राए का ये भी कहना है कि इस मुलाकात में मुस्तकबिल की सियासत पर, खुसूसन सिंध में इलेक्टोरल अलायंस पर भी बात होगी। अब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स की अवलीन तरजीह पाकिस्तान को 2016, 17, 18 के ट्रैक पर वापस लाना है और इस पर सियासी जमातों का इत्तेफाक है कि साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ सेनेट में कायदे ईवान और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए क्या कहा वो भी आप। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान इलेक्शन की तारीख पर होने वाला डेडलॉक तो ख़त्म कर दिया, लेकिन असल चैलेंज मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद है। इनेकाद से पहले पीपल्स पार्टी PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवे हो रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर इनेकाद से पहले सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर 2024 में होने वाले इलेक्शन भी 18 की तरह हुआ तो ये मुल्क के लिए यकीनी तौर पर अच्छा नहीं होगा।
इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के नायब सदर और साबिक वफाकी वज़ीर तवानाई जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, और आगे चलकर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया। आज दिन तक तो लफ्जी गोराबारी चल रही थी, मरियम औरंगजेब साहिबा ने यहाँ तक कह दिया कि जी पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप के दावे भी कर रही है और साथ में लेवल प्लेइंग ना मिलने के शिकवे भी कर रही है, और फिर कुंडी साहब ने ये कहा कि जी आपको जब भी इलेक्शन की तारीख का बताया जाए तो आप रोने लगते हैं। ये किस तरफ ये मामला जा सकता है खुर्रम दस्तगीर साहब? ये मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी दरअसल पाकिस्तान की सियासत में एक मतानत और संजीदगी और हम कह सकते हैं एक बाहमी एहतराम की सियासत की वापसी है, जिसका हमें बहुत बड़ा फुकदान, जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया 2018 से लेकर 22 तक, हम देखने में नजर आया है। तो ये एक दूसरे का जो एहतराम है, जमहूरी एहतराम है, एक दूसरे के वोटरों का एहतराम है, वो आपको मियां साहब की वापसी के साथ ज्यादा नजर आएगा। जिसे आप लफ्जी गोलाबारी कह रहे हैं, वो इलेक्शन से कबल एक हल्की पुल्की मौसीकी है जो आपको हर तरफ से सुनने में मिलेगी। हम सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन असल बात, जो अहम तरीन बात ये है कि 2022 में जो एक 15 जमाती इत्तेहाद कायम हुआ था, उसकी बुनियाद भी बाहमी एहतराम था, नंबर एक। दूसरा, ये कोशिश थी कि 2018 का जो आपने खुद इसका जिक्र किया कि जिस किस्म का एक तबाहकुन सियासी तजर्बा 2017-18 में हमें देखने में मिला, जिसके नताइज मुल्क की मईशत के लिए, जमहूरियत के लिए, खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हुए हैं। तो लिहाजा जो 2024 का इंतखाब है वो हर तरीके से साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक होगा। ये जमातें इकट्ठी इसलिए हुई थी कि अगला जो इंतखाब है उसको दुरुस्त तरीके से हमें जो कानून साजी करनी है, जो माहौल पैदा करना है, तो लिहाजा हम उसी तरफ जा रहे हैं। आज मोहम्मद नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू है जनाब जरदारी साहब से, वो उसकी कड़ी है, वो सबसे बात करेंगे, और जो असल मकसद है कि पाकिस्तान के जो आइन में वादा किया गया है कि अल्लाह ताला के बाद आला तरीन हाकमियत मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी, वो वादा जो है वो हमारी आंखों के सामने है और हमेशा रहेगा, और उसको पूरा करने के लिए हम सबसे बात करेंगे। अच्छा, ये खुर्रम साहब, जो आज की बातचीत हुई है उसमें देखिए पीपल्स पार्टी तो तवातुर से ये कह रही है जब से मियां साहब वापस आए हैं कि वो डील करके वापस आए हैं, अंडरस्टैंडिंग के तहत वापस आए हैं, और एक जमात को जो है वो जितवाने के लिए फैसिलिटेट बाकायदा से किया जा रहा है। अब ये बड़ी एक ऐसी स्टेटमेंट है कि इस पर अभी तक नून लीग ने प्रॉपरली तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऑल्दो दोनों कायदीन की तो आज बात हो गई है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का स्टांस यही रहा तो फिर आपको तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या डील करके आए हैं, डील के बगैर आए हैं, और आपको कौन फैसिलिटेट कर रहा है, इलेक्शंस आपको जितवाए जा रहे हैं। नहीं, मैं तो रिस्पॉन्स सिर्फ ये दूंगा कि काश जब 2002 में और 2008 में और 2018 में मोहम्मद नवाज शरीफ को गैर कानूनी और नाइंसाफी के जरिए इलेक्शन से बाहर रखा गया, तो इतना शोर उस वक्त भी डाला जाता है कि ये देखें, ये तो नवाज शरीफ इलेक्शन से बाहर है, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेकिन ये एक इस्तेलाह जो नई बन गई है। देखिए, जो प्लेइंग फील्ड है वो हम सबके सामने है, और उसकी जो हकीकी सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। हमारे सामने ये भी एक इशू है कि जो प्लेइंग फील्ड को तहरीक इंसाफ ने 9 मई को आग ही लगा दी ना, उस पर हमलावर हो गए उस प्लेइंग फील्ड के ऊपर। तो लिहाजा ये सारे इश्यूज को सामने रखकर ये बातें वैसे तो अपने वोटरों को सुनाने के लिए, या अपनी जो बेस है, हम सब की जो वोटरों की बेस है जहां जहां भी है मुल्क में, उसको मजबूत करने के लिए तो अच्छी है, लेकिन हकीकत यही है कि उनके भी सामने है कि आज जो नवाज शरीफ की वापसी है वो किसी भी तरह इनायत नहीं है, अजाला है उस नाइंसाफी का जो उनके साथ हुआ था। तो ये अगर मैं अंग्रेजी इस्तेमाल कर लेकिन खुर्रम साहब, अजाला ठीक है, अजाले के लिए भी कानून और आइन के तहत अगर अजाला हो रहा है, एक तो अजाले का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना हमारे आइन में और कानून में। पीटीआई ये कह रही है कि जी देखें, अगर ज्यादती उनके साथ हुई भी है, वो ये कह रही है ये तो स्पीडी जस्टिस है,
وہ جہاز سے اترے تو انہیں تو عدالت کے سامنے سرنڈر ہونا چاہیے تھا, انہیں تو جیل جانا چاہیے تھا. ان کے فنگر پرنٹس ہوئے, اسلام آباد ایئرپورٹ پر عملے کو منگوایا گیا, پھر جا کے انہوں نے جلسہ کیا اور اس کی دھڑا دھڑ ضمانتیں ہوئی. یہ ان کا موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی ان کا موقف جو ہے وہ اس لیے انتہائی کمزور ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو گاڑی میں بیٹھ کر ایک دن میں لاہور ہائی کورٹ نے 9 ضمانتیں, یعنی ایک ورکنگ ڈے میں 9 ضمانتیں, اور ایک وقت ایسا تھا جب 17 حفاظتی ضمانتوں پر یہ لوگ, ان کے جو لیڈر ہیں یہ تھے. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی ان کو عدالتوں سے کبھی کوئی ریلیف نہیں ملا. نواز شریف نے تو ایک مثال قائم کی ہوئی ہے. ان کا ماضی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے نیب کورٹ میں 225 پیشیاں خود بھگتی, وہ عدالت کے سامنے خود پیش ہوتے تھے, اور جب ان کو سزا ہوئی ان کی غیر موجودگی میں, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی قانون کے خلاف ہے, لیکن ان کو سزا دے دی گئی. تو انہوں نے بجائے یہ کہ وہ بیرون ملک تھے, وہ بیرون ملک ہی رہتے, وہ واپس آ کر انہوں نے جیل جانے کو ترجیح دی کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کا احترام سب کے سامنے واضح ہو جائے. تو قوانین کے احترام کے معاملے میں نواز شریف کا ریکارڈ, عدالتوں کے معاملے میں نواز شریف کا ریکارڈ, ان کے خاندان کا ریکارڈ, پورا خاندان JIT کے سامنے پیش ہوا تھا, وہ انتہائی شاندار ہے, اور جو شکایت کرنے والے ہیں ان کا ریکارڈ بڑا داغدار ہے. خرم صاحب, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی آوازیں ابھی بھی آ رہی ہیں. تحریک انصاف زور و شور سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ انڈیپینڈنٹ کومنٹیٹرز ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ 2016, 17, 18 میں جو نون لیگ کے ساتھ ہوا آج PTI کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایسے میں کیا یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تاثر ابھر رہا ہے اور یہ جو موقف بڑے سٹرونگ سامنے آ رہے ہیں, یہ ختم نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, بالکل 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس پر کسی قسم کا, جنہوں نے پلان کیا, جو اس میں ملوث ہیں, جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا, کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن جو لوگ ان میں ملوث نہیں ہیں اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, ان کا تو پورا حق ہے اپنی کمپین چلانا, اپنی پارٹی کو آگے لے کے جانا, اور الیکشنز میں اسی طرح جانا جس طرح آپ جا رہے ہیں. جی 2 باتیں اس میں بڑی اہم ہیں. بہت شکریہ آپ نے سوال کیا. ایک تو یہ کہ آپ اور آپ کے چند کم ہی ساتھی تھے میڈیا میں جنہوں نے مسلم لیگ نون کے ان قائدین کے لیے آواز اٹھائی جن کو ناحق طریقے سے جیلوں میں ڈالا گیا اور ٹارچر کیا گیا, اور اس کے باوجود وہ بھی ایک بہت کبھی عمل تھا, کسی نون لیگ کے رہنما نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی. کوئی نون لیگی لیڈر نے آ کر میڈیا کے سامنے آنسو نہیں بہائے, اپنے بچوں کا حوالہ نہیں دیا, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں. تو PTI ایک مخصوص ایسا صنم تراشا گیا تھا, اور جس طریقے سے اس کو تراشا گیا اسی طریقے سے وہ پھر ٹوٹا بھی ہے. وہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے. تو آج بھی PTI ایک رجسٹرڈ جماعت ہے, ان کے جو اراکین ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کو آزادی ہے, اور اس طرح کا حال نہیں ہے جو ہمارا سپریم کورٹ نے 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں کیا تھا کہ ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا تھا. یہ بھی ریکارڈ کا ہے. انہوں نے کہا جی شیر کے نشان پہ کوئی نہیں لڑے گا الیکشن سینٹ کا. یہاں تو ان کا نشان موجود ہے, پارٹی موجود ہے, ان کے جو تمام حقوق ہیں. اگر ان کے جو ایسے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں, جن کے بارے میں وہ اعتراض کر رہے ہیں, وہ یہ نام نہیں لے رہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. انہیں صرف آ کر یہ کہا ہے کہ ہم ایک بڑا 9 مئی کا واقعہ بڑا خراب تھا اور پاکستان کے لیے نقصان دہ تھا, جو کہ درست بات ہے, اور لہٰذا وہ اس کی وجہ سے اپنی پارٹی اور اپنی سیاست چھوڑ رہے ہیں. تو لہٰذا جب تک وہ حضرات آ کر ان تمام یہ جو الزامات ہیں ان میں کوئی وزن نہیں پیدا کرتے, تب تک یہ الزامات ہی رہیں گے, یہ حقیقت نہیں بنے گی. ٹھیک. خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد حسن مرتضیٰ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ اب تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی فون پہ بات بھی ہو گئی ہے, تو آپ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی پری پول ریگنگ نون لیگ کے حق میں ہو رہی ہے, کیا اب بھی آپ وہی سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں؟ اگر اوپر معاملات دونوں قائدین کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اب آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ بریک کے بعد یہ گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے خرم دستگیر صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی, اور اہم خبر یہی ہے
کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو کافی تلخی بڑھ چکی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، پنجاب میں نگران حکومت جو ہے وہ لٹرلی نون لیگ کی گود میں بیٹھ کر انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، پری پول ریگنگ تک کا نام دیا گیا، اور پھر یہ بھی ایک تاثر ابھرا کہ شاید تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی پنجاب میں اتحاد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے اور عنقریب ان کی ملاقات بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ خرم دستگیر صاحب کا آپ نے اس پر موقف سنا۔ اس وقت پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر رہنما ہیں جناب حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کافی ٹھیک ٹھاک تلخی ہم نے دیکھا 3-4 ہفتوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوئی، اور سمجھ بھی آ رہی تھی الیکشنز آگے آنے ہیں، پارٹیز نے پولیٹیکل پوزیشننگ بھی کرنی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 21-22 نومبر کے بعد جیسے ہی میاں صاحب اکتوبر کے بعد میاں صاحب آتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے تواتر سے کہنا شروع کر دیا یہ ڈیل کے تحت آئے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کر کے آئے ہیں، پیپلز پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے، انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا اور نواز شریف صاحب کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد اب پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہوگا؟ کیا پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی آپ یہ بات کریں گے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جس دن سے آپ نے ذکر کیا کہ میاں صاحب واپس تشریف لائے ہیں اور 21 تاریخ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے اور وہ میاں صاحب کے آنے سے شاید ناخوش ہے یا انہیں کوئی محسوس ہو رہا ہے، تو ایسے حالات بنتے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو خواہاں تھی، ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو پاکستان آنا چاہیے اور اپنا سیاسی جو ان کا ہے یا آئینی جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ ملک کو جو چیلنجز ہیں یہ بنا قیادت کے حل نہیں ہو سکتے، اور پی ایم ایل این ایک بڑی جماعت ہے، ان کے لیڈر کو یہاں موجود ہونا چاہیے، یہ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم نے جب میاں صاحب کے آنے سے پہلے ہی یہ اندازہ کیا کہ حالات اس جانب جا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم نے اتنا بڑا ریاست کو بچانے کا اور پارٹیوں کو تباہ کر لیا، جو یہ ہمارا اتنا بڑا ایک ہم نے شروع کیا، جہاد شروع کیا، جس کو ہم اس وقت جہاد کا نام دیتے تھے کہ ریاست بچانی ہے، سیاست نہیں، تو وہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم میں سے بھی کوئی کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آنا چاہتا ہے، تو پیپلز پارٹی نے یہ بات کی، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ حالات اسی طرف جا رہے تھے۔ اگر پیپلز پارٹی یہ بات نہ کرتی تو شاید دیر ہو جاتی۔ اگر آج کی جو ٹیلی فونک گفتگو میں سن رہا ہوں کہ بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ مجھے کنفرم نہیں ہے، میں اپنے حلقے میں تھا، اگر وہ بات چیت ہوئی ہے تو یہ بہتر ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میاں صاحب بھی بے شک آئے، لیکن بذریعہ پولیٹیکل سسٹم آئے، بذریعہ جمہوریت آئے، جمہور انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہاں بٹھا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ہوگی۔ ہمارا بلیک میلنگ کا ٹائم تھا 16 ماہ، اس وقت اگر ہم بلیک میل کرتے تو وزارت عظمیٰ اس وقت ہم مانگتے، آج ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کو اس کی عوام لانا چاہتی ہے تو بڑی خوشی سے آئیں گے، اگر وہ نہیں چاہتے تو ہم زبردستی آنے والوں میں سے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا حسن صاحب، ٹھیک ہے، ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے آپ کی پارٹی کا کہ جی ہمیں کارنر کرنے کی جا رہی ہے، اور بلوچستان میں دیکھا باپ پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی میں آئے، کچھ شامل ہونا چاہتے تھے وہ پھر نہیں آئے، جو شامل ہیں وہ بھی باقی پارٹیوں میں جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے گئے وہ ایک الگ پارٹی بنی، وہاں گئے، پیپلز پارٹی کی طرف کم لوگ آئے۔ تو یہ کارنر کرنے والا جو معاملہ ہے، اسی کو اگر آگے چلیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم کلین سویپ کریں گے، بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ زرداری صاحب کی آج کی جو سٹیٹمنٹ میڈیا میں آئی ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے، آپ کو کارنر کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ دیکھیں جی، یہ ندیدہ قوتیں جو ہیں یہ ہمیشہ جمہوریت کے خلاف کام کرتی ہیں،
اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس ملک کے اندر جب جب جمہوریت کے خلاف کوئی اقدامات ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی نے قربانیاں بھی دی ہیں اور پیپلز پارٹی اس میں سرخرو ہوئی ہے. آمریت کے خاتمے کے نتیجے میں پیپلز پارٹی آئی ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آمریت جو ہے وہ جمہوریت اٹھا کے ہماری گود میں ڈال دیتی تھی. ہم بی بی جیسی لیڈر شہید کرواتے تھے, ہم ذوالفقار علی بھٹو جیسے رہنما کو پھانسی کی نظر کر دیتے تھے, ہم سڑکوں کے اوپر اپنے 300 کارکنوں کی لاشیں اٹھاتے تھے, اس کے بدلے میں یہ جمہوریت ہم لے کر آتے تھے. ہم پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جب بھی اقتدار میں آئی ہے تو کسی نے خوشی سے اس کو اقتدار دیا ہے. پیپلز پارٹی مجبوری بن جاتی تھی, پیپلز پارٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی کو اقتدار ملتا تھا. انشاءاللہ تعالی جو آصف علی زرداری صاحب کا یہ نعرہ ہے کہ بلاول بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے, یہ حقیقت ہے. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی آج بھی دیکھ لے, کل جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں بلدیاتی سندھ کے اندر, اب تو ہماری حکومت نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے وہاں بھی سیٹیں جیتی ہیں اور بڑی عزت سے جیتی ہیں. پیپلز پارٹی آج بھی ملک میں لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. پیپلز پارٹی آج بھی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو جمہوریت کی اور آئین کی بات کرتی ہے. تو اس لیے اچھا مجھے انشاءاللہ تعالی ٹھیک جی حسن صاحب, آخر میں مجھے بتائیے کیا تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب کی حد تک اتحاد انتخابی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ پیپلز پارٹی کا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے, ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں, مل کے بیٹھا جا سکتا ہے, چلا جا سکتا ہے. تحریک انصاف کی جو انتہا پسندانہ پالیسیز ہیں اگر ہمیں قریب نہ آنے دیا تو صرف وہ رکاوٹ ہوں گی, وگرنہ اگر وہ پولیٹیکل جماعت ہو اور وہ بہیو کرے لائک اے پولیٹیکل پارٹی تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چل سکتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان ساری باتوں کے باوجود انتہا پسندی ان کا جو ہے وہ ان کی پہچان بن چکی ہے. سیاست کے اندر گالم گلوچ یہ چیزیں پیپلز پارٹی کا مزاج نہیں ہے. اگر وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آئے تو اس پہ غور ہو سکتا ہے. ٹھیک, حسن مرتضی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ ملنے آ رہا ہے لاہور نواز شریف صاحب سے. مصطفیٰ کمال صاحب اس وفد کا حصہ ہوں گے, ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی, رابطہ ہوا ہے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے, اور خبریں یہ ہیں کہ کل ایم کیو ایم کے سربراہ کنوینر جو ہیں خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم کا اعلیٰ رکنی وفد, جس میں مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل ہوں گے, وہ ملاقات کریں گے نواز شریف صاحب سے. اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, ایک تو یہ کہ کیا یہ رابطہ ہوا, کیا بات چیت ہوئی, آپ کا وفد کل نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچ رہا ہے, ایجنڈا کیا ہوگا اس ملاقات کا؟ جی, شہباز شریف صاحب سے خالد مقبول صدیقی صاحب کا رابطہ پہلے بھی تھا ہے اور ابھی کل ہوا ہے رابطہ, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک میٹنگ طے ہوئی ہے ہماری کل, تو یقیناً نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ کل ملنے جا رہا ہے. اور ایجنڈا سیاسی پارٹیز ہیں, ہم ابھی اس سے پہلے کولیشن پارٹنر رہے ہیں وفاق میں پی ایم ایل این کے, اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, تو آگے کے جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر ڈسکشنز ہوں گی. تو پیپلز پارٹی نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے, جے یو آئی نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ کا کیا معاملہ ہے, کیا اس پر کوئی آپ کے تحفظات ہیں, نہیں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات صاف شفاف ہو جائیں گے؟ اگر نہیں تو آپ ایم کیو ایم پاکستان لیول پلینگ فیلڈ کس سے مانگیں گے؟ عموماً تو آپ پیپلز پارٹی سے مانگتے ہیں. جی, ابھی بھی پیپلز پارٹی سے مانگیں گے, جو کہ پیپلز پارٹی ہمیں دے گی نہیں, ہمیں پتا ہے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائے, آپ کے سامنے میں سارا سینیریو ہے. انہوں نے جو تباہی پھیری ہے پیپلز پارٹی نے, کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی کیمرے کی آنکھوں نے دکھایا کہ جب اندرون سندھ میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے تو پولیس کی موجودگی میں ڈاکو آتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ اور پیپر اور اسٹاف لے جاتے ہیں
اور شام میں وہ چھوڑ جاتے ہیں 5 بجے واپس, اور جب اس میں سے ووٹ نکلتا ہے تو ووٹ پیپلز پارٹی کو نکلتا ہے. آپ نے دیکھا کہ چوکوں پہ رکھ کر لوگ مہر لگا رہے تھے, بیلٹ باکس بھر رہے تھے. تو اس طرح کے انتظامیہ کو انہوں نے استعمال کیا, پولیس کو استعمال کیا. تو اور ابھی تمام افسران ان کے ہیں, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کی ہے. تو پیپلز پارٹی تو ہر طرح سے الیکشن سے پہلے جو بھی لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ انہی سے لینی ہے, کیونکہ یہاں پر جو پروونشل الیکشن کمشنر ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان سے الائنڈ ہیں, اور لوگ پولیس ان کی ہے, ڈپارٹمنٹ ان کے ہیں. تو یہاں تو بالکل ادر وے اراؤنڈ ہے, تمام ملک میں کوئی اور ہوگا, لیکن یہاں تو پیپلز پارٹی سے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. ویسے مصطفیٰ کمال صاحب, بڑی دلچسپ صورتحال ہے, آپ پیپلز پارٹی سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے, یہ چکر کیا ہے؟ نون لیگ سے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ نون لیگ سے وہ کس حوالے سے مانگ رہے ہیں. پنجاب میں تو اس وقت نون لیگ کی حکومت نہیں ہے, اور اگر وہ ان سے کچھ سیٹیں وغیرہ مانگ رہے ہوں اور وہ نہیں بن رہی بات تو یہ اور بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں تو آخری حکمرانی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی رہی تھی, اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سسٹم آ گیا. تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے, یا تو یہ ویسے ریٹورک ہے لوگوں کو بتانے کے لیے, بولنے کے لیے کہ بھئی وہ زیادہ پاپولر ہیں یا وہ زیادہ اسپیس گھیر رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس پنجاب تھا, اس کے بعد تو جو ہے وہ پی ایم ایل این کا وہاں پر اثر و رسوخ ہے. پیپلز پارٹی نے جوڑ توڑ میں ماہر ہے پیپلز پارٹی, انہوں نے جوڑ توڑ ساؤتھ میں جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی, وہ شاید ان کا وہ داؤ نہیں چل سکا وہاں پہ, اس لیے شاید کوئی پریشانی ہو. اچھا, تاثر بھی یہی ہے, خبریں بھی یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف شاید کوئی گرینڈ الائنس بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میاں صاحب سے ملاقات میں بھی اس معاملے پر شاید آپ کی کل بات ہوگی. اس الائنس میں نون لیگ, ایم کیو ایم, جی ڈی اے اور جے یو آئی مل کر کوئی اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں, ایسی ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے, اور یہ ایک نارمل سیاسی ڈسکشنز ہیں ابھی, اور تمام ویریبلز پہ, تمام آپشنز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جا رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی 15 سالوں سے یہاں پر حکمراں جماعت ہے, اور کوئی ان کے خلاف بات یا الائنس بنانے کی بات نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تباہی یہاں پہ زیادہ, جو آج سندھ کا شہر ہے, پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے. یہاں پر 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر جن کی ہے, جس اسکولوں میں جانے کی ہے 11,000 اسکول گوسٹ اسکول ہیں, اور پورے سندھ میں 22,000 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں ان کے اپنے رپورٹس کے مطابق, اور اس این ایف سی ایوارڈ دیتے ہیں, پی ایس سی ایوارڈ نہیں دیتے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا شہر جو ہے وہ, یہ شہر جو کراچی جو میرے زمانے میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا, آج 15 سالہ پیپلز پارٹی کے دور کے بعد 4 بدترین ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں شامل ہے, 4 بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ. تو یہ وہ ساری چیزیں جس سے جو ایک عام انسان کی زندگی خراب ہوئی ہے. ہماری ساری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو, اور ہمیں کوئی ہوپ نہیں رہ گئی, پیپلز پارٹی چینج ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دلوں کو جیتنا نہیں چاہتے, وہ اپنی پاور, اپنے پیسے سے, اپنی حکومت سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں, دلوں پر اور زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, سسٹم چلا رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو اپنی طاقت سے مروب کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے یقیناً ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں, اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس معاملے میں جتنے لوگ بھی ہمارے اس خیال سے ایگری کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ کہاں پر کس طرح مدد کی جا سکتی ہے. بیک گراؤنڈ آپ کو میں نے سامنے رکھ دیا کہ پیپلز پارٹی کا جو 15 سالہ دور ہے, اس دور کے بعد اب لوگوں کو اس سے جان آزاد کرانے کی ضرورت ہے. یہ گلے شکوے تو آپ کے پہلے بھی تھے, اس سب کے باوجود آپ 16 ماہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہے, اور آئندہ بھی اگر اسی طرح معاملات چلتے رہیں تو آپ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہیں جا کر حکومت میں بیٹھ جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں ایم کیو ایم کے تحفظات تو اپنی جگہ موجود ہیں, اور وہ اسی طرح رہیں گے. آج بھی آپ کے کارکن آپ سے یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ 16 ماہ آپ حکومت میں رہے, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو, لیکن آپ لے کر ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں پوچھے گا عادل بھائی, ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں نہیں رہے. پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں تھی, سندھ میں ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے رہے, ہمیں آفرز بھی دیں, اور اس کے بعد ہم نے اپنا اپوزیشن لیڈر منتخب کیا پی ٹی آئی کے بعد. ہم وفاق میں پی ایم ایل این کے ساتھ تھے, وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت میں ہوں گے اور تھے. ہمارا پیپلز پارٹی سے کوئی الحاق نہیں تھا, ہمارا پیپلز پارٹی سے, ہم حکومت میں شامل نہیں تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور یہ باتیں ہم اس وقت رہتے ہوئے بھی ہم نے ساری باتیں کی ہیں, اور ہمارے کارکنوں کو اور ہمارے جو سپورٹر ہیں ان کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی زیادتیوں کے
اوپر اگر کوئی توانا آواز ہے, سیریس آواز ہے, تو وہ ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور ہمارے پاس ہی اس شہر کی اور حیدرآباد کی اور سندھ کے شہری علاقوں کی, اور ہم اس کو اب دیہی علاقے بھی شامل کرتے ہیں, کہ ہم آخری لیگیسی کام کرنے کی ہماری ہی ہے, اور ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس لیگیسی کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی پہلے سے بہتر. مصطفیٰ کمال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھتی ہمیں نظر آ رہی ہے. کیا معاملہ ہے یہ؟ کیا یہ سپل اوور ہے؟ کیا افغان طالبان کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں یہ وہ معاملہ ہے؟ ہوگا کیا؟ یہ ایاز وزیر صاحب سے تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ملک میں دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی ہے, جس نے امن و امان کی صورتحال کا کافی مسئلہ کھڑا کر دیا. گزشتہ روز بھی ڈی خان کی تحصیل کلاچی کے علاقے روڑی میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی. پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور بتایا یہ گیا کہ فرار ہو گئے, لیکن مروت میں تھانہ برگی کے علاقے اوجھکئی میں دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے. اسی طرح بنو میں بھی دستی بم, اینٹی ٹینک مائنز اور سیفٹی فیوز برآمد کر کے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا گیا. جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب میاوالی ایئر بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا, جس میں 9 جو دہشت گرد تھے وہ ہلاک ہوئے. اس حملے کے دوران 3 غیر آپریشنل طیاروں کو معمولی نقصان بھی پہنچا. اس سے ایک روز پہلے بلوچستان کے ساری علاقے گوادر میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر ہونے والے حملے میں 14 فوجی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور پاک فوج کے اعلامیہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیاں جو ہیں وہ پسنی اور ماڑا جا رہی تھیں جب دہشت گردوں کی جانب سے ان پر حملہ کیا گیا. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق دہشت گردی کی حالیہ لہر جو ہے وہ پاکستان کو دوبارہ غیر یقینی اور عدم استحکام کا شکار بنانے کے لیے شروع کی گئی ہے. ان کے بقول ڈی خان, پسنی اور میاوالی میں جو حملہ آور دہشت گردوں کے نام ہیں وہ الگ الگ ضرور ہوں گے, لیکن پس پردہ دشمن ایک ہی ہے. اس صورتحال میں دہشت گردی کا مسئلہ یقیناً نگران حکومت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق ڈپلومیٹ ہیں, سفیر اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, ایاز وزیر صاحب. ایاز وزیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں ایک بڑی تیزی سے ایک سرج آیا ٹیررزم کے جو واقعات ہیں, جن میں میاوالی بیس پر حملہ ہو گیا, گوادر اٹیک ہو گیا, ڈی خان میں اٹیک ہوا, اور کافی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں اس میں. اب اس کو کیا موجودہ جو پاک افغان تعلقات میں طالبان کے ساتھ تعلقات میں افغان طالبان کے ساتھ ایک جو جسے پشتوں میں تاؤ ترخوالے کہتے ہیں, ایک کافی گیپ پیدا ہو گیا, کیا اس سے جوڑا جا سکتا ہے یا اس کو سیپریٹلی دیکھا جائے؟ دیکھیں, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ ہمیں لگتا ہے کہ دونوں گویا ایک ہو رہے ہیں. دہشت گردی والا مسئلہ ہمارا پہلے سے چلا آ رہا ہے. طالبان افغانستان میں حکومت میں آئے تو ہمارا خیال تھا کہ ٹی ٹی پی کو وہ وہاں سے نکال دیں گے, لیکن صرف ٹی ٹی پی نہیں اور بھی کئی لوگ ملیٹنٹ گروپ وہاں پہ ہے, تو وہ ان کو فی الحال میرا خیال ہے نہیں نکال رہے یا نہیں نکال سکتے. لیکن افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے الگ ہیں اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیلنگ ہماری الگ ہے. تو ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ بے شک جہاں طاقت کی ضرورت ہے وہاں طاقت استعمال کریں, لیکن جہاں عقل کی ضرورت ہے وہ عقل استعمال کریں. ہر ایک چیز طاقت کے ذریعے آپ حل نہیں کر سکتے. امریکہ یا نیٹو افغانستان میں ہمارے لیے ایک مثال ہے, جو ابھی ریسنٹلی وہاں سے چلے گئے, کہ اتنی بڑی قوت نے وہاں افغانوں کو کنٹرول نہ کیا, تو ہم کتنی دیر تک لڑیں گے؟ 20 سال سے تو ہم بھی ٹی ٹی پی کے خلاف لڑ رہے ہیں. لیکن ایاز وزیر صاحب, معذرت کے ساتھ عقل کا استعمال تو کیا گیا نا. جنرل فیض جب ڈی جی آئی تھے, عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, اس وقت ان سے مذاکرات ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ یہاں پر آئے, لیکن وہ معاملہ آگے نہیں گیا. وہ تو آپ کی ریاست سے لڑنا چاہتے ہیں, آپ کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ عقل کا استعمال تو پہلے بھی ہو چکا ہے, طاقت کا استعمال نہیں ہوا, لیکن وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ حالات میں بھی کیا بات چیت کی طرف بات جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے؟ دیکھیے, وہ عقل صحیح طریقے صحیح راستے پہ استعمال نہیں ہوا, یا شاید
उसमें इतनी अकल थी ही नहीं कि उस मसले को हल करते। ये मसला उन लोगों के हवाले कर ले जिन्होंने जिरगे किए हों, जो पठानों के बैकग्राउंड को, जो इनकी हिस्ट्री को और जरगे को और ऐसी बातचीत के तौर तरीके को समझते हों। आप माशाल्लाह पठान है, आप देखे हिस्ट्री उठा ले के कबायली इलाके में, खास कर बाद में जब हम बड़े हो गए, कोई जिरगा आप मुझे बता दे जहाँ पे इन राइटिंग कुछ हुआ हो, जबानी बातचीत पे हमारी चीजें चलती रहती है। तो किस्सा मुख्तसर अभी भी बातचीत का वक्त नहीं गुजरा, लेकिन आपके थ्रू मेरी दरख्वास्त है हमारे एस्टेब्लिशमेंट को कि खुदारा उन लोगों का अकल भी इस्तेमाल कर ले जिन पे दिन रात यही चीज हो रही है जिनके इलाके में और जिनमें वो लोग खुद शहीद हो रहे हैं, उनको शामिल हाल कर ले। आप देख ले, जब आपने फाटा को मर्ज किया तब से अब तक फाटा के लोगों को क्या ग्रीवेंसेस आपने एड्रेस किए। अभी आपके इंटरिम हुकूमत प्रोविंशियल और फेडरल में फाटा का कोई नुमाइंदा है, आप उसको उसी तरह ट्रीट करते जैसे वो पिछला फाटा था। न वो पिछला फाटा रहा, न मर्ज फाटा हुआ, दरमियान में पता नहीं उसे क्या आपने बना लिया। लोगों पे जहन्नम बना हुआ है। रोज अखबारों में तो नहीं आते, आपकी टीवी में नहीं आते, लेकिन वजीरिस्तान में रोज कुछ न कुछ होता रहता है। अच्छा, इसमें सर वजीर साहब बात ये है कि आपने पश्तूनों के जरगे की बात की। अब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की क़यादत में जहाज उड़ के गया वहां पे, अफगान तालिबान की क़यादत में उधर टीटीपी से मुज़ाकरात हुए, उनके जो भी उनके उस वक्त बड़े थे उनसे मिले भी, लेकिन वो भी काउंटर प्रोडक्टिव, वो भी पश्तून थे ना जितने। जी मैं आई विल बी अ बिट ब्लंट, मैं जनरल फैज को और ये दूसरे सेनेटर साहब जो आपने बताए, मैं इनको उस अहम बातचीत के लिए मौजूद लोग नहीं समझता। उस इलाके के लोग कम हैं जो ये मसला जानते हैं, जो हल भी करा सकते हैं। आप उन लोगों पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? सेफ का कहाँ इसमें कौन सा नुकसान सेफ का जाती तौर पे हुआ? मैं जानता हूँ शरीफ आदमी, अच्छा आदमी है, लेकिन उन लोगों से पूछो जो दिन रात इस आग में जल रहे हैं, वो समझते हैं कि इसका हल कैसा है। आप आरामदेह दफ्तर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में बैठ के इस फैसले का हल नहीं ढूंढ सकते। आपको उन लोगों के पास उस तरीके से जाना होगा जो तरीका वो समझते हैं, जो तरीका इम्प्लीमेंट हो सकता है। काश के मैं सारी बातें आपके चैनल पे कर सकता। कोई अगर मुझसे बात करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ और मैं उसको सबूतों के साथ कह दूंगा, बता दूंगा कि ये रास्ता है, इस पे चलो, इसमें हल हो सकता है। लेकिन आप हर वक्त तक गलत तरीके से गलत रास्ते पे जाते हैं तो ये किस्सा और भी खराब होता रहेगा। जनाब अयाज वजीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।